बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने डेरा गाजी खान के अंदर दूसरा जलसा किया है। पहला जलसा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नारोवाल में किया था, लेकिन अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो सियासी मंजरनामे के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहब वाला दूसरा जलसा था और जो डीजी खान वाला था वो तीसरा जलसा था। पहला जलसा स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क से लोग बुलाकर किया था। ये बात जो है ये अज़रमन अलशम्स हो चुकी है कि पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए गए और स्वाबी में मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ हुजरों, मुख्तलिफ डेरों के अंदर वो लोग पीटीआई के ठहराए गए और फिर उनको बुलाकर जो शो करने की कोशिश की गई वो अब तक के पीटीआई के तमाम फ्लॉप शोज को मात कर गया। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब ने रियासती जो वसाइल थे वो भी इस पे झोंके और जुनैद अकबर साहब ने जुबान की तेज़ी, मैं बदजुबानी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जुबान सी तेज़ी से उसमें जहर भी फूंका, लेकिन इसके बावजूद जलसा जो था वो कामयाब ना ठहरा और इतना नाकाम हुआ कि जुनैद अकबर को ये बयान देना पड़ा कि मुझे भी बेवकूफ़ बनाया गया और पुराने जलसों की वीडियोज़ मुझे मुख्तलिफ एमएनएज़ और एमपीएज़ ने भेज कर दावा किया कि दरअसल ये है, इतना बड़ा हम काफ़िला लेकर जलसे में पहुँचे हैं, जो कि वो नहीं पहुँचे थे। ये बातें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जुनैद अकबर साहब ने इंटरव्यूज़ की शक्ल के अंदर फरमाई है। तो यूँ अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपनी ज़वाल का, जो शिकस्त का, जो फ़रार का सियासी मंज़रनामे से जो तासुर दिया, उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुँह पे हाथ फेरा और जो था वो मैदान के अंदर हैं बीजमालो जो थी पार्टी वो उतरी और उसने पहला जलसा मारा नारोवाल में। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल को कहा गया कि जनाब जलसा मुनक्कद करें और सेक्रेटरी जनरल साहब ने पूरा अपने रिसोर्सेज, वसाइल, कारकुन झोंक कर एक कामयाब शो किया और उसके बाद सूबे की, पंजाब की पार्टी के सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि आप अपने हलके में जलसा करें। अब तक जो जासूसी मिली है उस जासूसी के तहत ये जलसा जो है इनकी अब एक सीरीज चलने लगी है और इसके बाद ये जलसा आपको कसूर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह में भी जलसे होते हुए नजर आएंगे एक किसी न किसी बहाने। और इससे पहले अगर हम ये बात मुलाहिज़ा करें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बच्चों के फीस के अदायगी के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाकर जिस तरह बच्चियों से इंटरेक्ट करती रही हैं, तो वो भी एक किस्म का जलसा ही हुआ करता था। तो वो जो हैं वो जलसे में गईं, जाती थीं, बच्चियों से इंटरैक्ट करती थीं, तो वो जो पीटीआई ने प्रोपेगेंडा कर रखा था और एक हवा बना रखा था कि हम जनाब मेरा मतलब है अवाम में नहीं निकल सकते, तो उन्होंने साल बाद ही सही लेकिन ये हवा जो था ये तोड़ा और उस हव्वे को तोड़ने का नतीजा आपके सामने है कि इस वक़्त जो है वो पीएमएल-एन और उसकी क़यादत मैदान में है और दहाड़ती फिर रही है। 1 साल की कारकर्दगी वो सामने रखेंगे। ताहम मेरा नुक्ता नज़र वहीं पे रहेगा कि खुजली अगर आपकी पिंडली में हो रही हो, तो सर पे खुजाने से वो खुजली ख़त्म नहीं होती। पिंडली पे ही खुजली करना पड़ती है, पिंडली तक ही हाथ बढ़ाना पड़ता है। पीटीआई अगर जीत रही है तो वो अपने झूठ और झूठे मुसलसल
یا مسلسل جھوٹ جو وہ سوشل میڈیا پہ بول رہی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ایک نسل، کم از کم ایک نسل کو گمراہ کیا ہوا، اور اس گمراہ نسل کی بنیاد کے اوپر وہ ہر ایک کو چیلنج کرتی ہے۔ آج دیکھیں نا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن پھر پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی ہی جیتی تھی، لیکن اس دفعہ پھر جیت گئی۔ تو ایسی صورت کے اندر میرا مطلب ہے کہ آپ پولیٹیکل سپیس واپس لینے کی بات کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ گراس روٹ لیول پہ آپ کی کوئی آرگنائزیشن موجود نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ خاک سار نے یہ بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ حکومت کو لوکل باڈیز الیکشن میں چلے جانے چاہیے، اور اس وقت بحث بھی یہی چل رہی ہے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں جایا جائے یا لوکل باڈیز کے الیکشن کے لیے جایا جائے۔ میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 1 سال مزید اسی طرح عوام الناس کے اوپر وسائل نچھاور کرتے ہوئے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے 1 سال اور جاری رکھا جائے، اور 2 سال کے بعد، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد ہم مڈ ٹرم الیکشن میں چلے جائیں، تیسرا سال ہمارا اس پارلیمنٹ کا الیکشن کا سال ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف جو پارٹی لوکل باڈیز کی حامی ہے، ان کا خیال ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر نئی قیادت ابھار کر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو یوں ہماری سٹرینگتھ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تاہم ہمارے کچھ حضرات، آگاہ حضرات کا خیال ہے، چلو نہ ہی لاز دیں، ہیں ہمارے سید عمران شفقت صاحب نے خبر پھوڑی ہے کہ اگلا سال مارچ اپریل کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ یعنی اگلے سال رمضان کے بعد پاکستان میں الیکشن کا ڈول ڈال دیا جائے گا۔ میرا ذمہ ہوش پوش ہے، عمران شفقت صاحب کی خبر ہے، میں ان کی خبر کو نہ اون کرتا ہوں نہ اس کی تردید کرتا، نہ میں اس خبر سے اتفاق کرتا ہوں نہ میں اختلاف کرتا ہوں، میں اپنے ذرائع کی خبر کے اوپر قائم ہوں، اور میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جایا جائے یا قومی اسمبلی کے انتخابات کروانے کی بات کا ڈول ڈالا جائے۔ اور جو لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں ان کا اپنے دلائل ہیں، جو نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن ہونا ہے، بھلے وہ لوکل باڈیز کے ہونا ہے یا بھلے وہ قومی اسمبلی کے ہونے ہیں، تو اس کے لیے جو گراس روٹ لیول کی تیاری ہوتی ہے، اس تیاری کے سلسلے کے اندر یہ جو جلسے اور جلوس ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس وقت پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ جلسے کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آج جناب شہباز شریف صاحب نے جو ڈیرہ غازی خان کے اندر جلسہ کیا ہے، وہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھرپور جلسہ تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ چچا بھتیجی کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے کہ کون زیادہ بھرپور جلسہ کرتا ہے۔ وہ بڑا بھرپور جلسہ تھا جی، ٹھیک ہے۔ اتنے دور دراز علاقے کے اندر اگر ہم اسی کو یہیں اسی مقام کے اوپر کیے گئے جناب عمران احمد خان نیازی کے ان 70 جلسوں میں سے جو انہوں نے فوری طور پر کیے تھے سائفرات میں پکڑ کر، اس دوران ایک جلسہ ادھر بھی انہوں نے کھڑکایا تھا، اگرچہ اس وقت جلسے کو اوپر کیمرہ مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس جلسے کا آج کے جو فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے نے جو جلسہ ارینج کیا تھا، اس جلسے سے کمپیریزن کیا جائے تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ اچھا، اس جلسے کے اندر شہباز شریف صاحب نے کافی سارے منصوبے کا اعلان کیا وہاں کے لوکل ماحول کے لیے۔ ڈیرہ غازی خان ایک اچھی پورٹ ہے، اس کو انٹرنیشنل پورٹ بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہو جائیں گے، کوئی دبئی شبئی کی فلائٹ وہاں سے شروع کر دی جائے گی۔ ہاں، حالانکہ یہ تو یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے اس پورٹ کی۔ اس پورٹ کی یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے فار ایسٹ جانے والی
وہ پروازیں جو کہ دلی ایئرپورٹ پہ رک کر یا اپنا امرتسر ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے ری فیولنگ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان یا بہاولپور ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں وہ سہولت ری فیلنگ کی فراہم کی جاتی یا سہولیات دی جاتی یا انسینٹو دیے جاتے کہ وہ یہاں پہ لینڈ کریں. ہماری یہ دونوں ویران ایئرپورٹس جو ہیں وہ آباد ہوں، وہاں پہ متعین عملے کو ہڈ حرامی سے نجات ملے اور وہ بھی کام کرنا شروع کریں. ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل میں اس کو بی جی خان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ قرار دینے کی بجائے اگر سول ایویشن کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ان ایئر لائن کو پرسویڈ کر سکے کہ وہ باکو سے چلتی ہے اور اس نے ملائیشیا جا کے لینڈ کرنا ہے اور چھوٹا جہاز ہے تو راستے میں ری فیولنگ کے لیے رکنا ہے، تو بھائی جان آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ نئی دلی کی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کے مختلف لیول میں چکر لگاتے رہتے ہو. تو ایتھے تو بھائن بندہ ہی کوئی نہیں گا، سیدھے آؤ لینڈ کرو ریفیولنگ کرواؤ تو اگے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اگر آسان ہوتا تو اب تک ہو نہ چکا ہوتا. ہمارے بیوروکریسی اس طرح کے آسان کاموں کو اتنا ہی مشکل بناتے. تو یہ دو ایئرپورٹ اس روٹ میں ہیں، وہ 15-20 منٹ کی ڈیویشن لیتے ہیں پھر جا کے نئی دلی میں اترتے ہیں. اگر وہ اپنے سیدھے روٹ پہ رہیں، خاص طور پہ آذربائیجان کی فلائٹس کی بات کر رہا ہوں یا ترکمانستان کی فلائٹس کی بات کر رہا ہوں یا ایران کی فلائٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ فار ایسٹ سے مشرق بعید کے ممالک سے، ہانگ کانگ سے، ملائیشیا سے، سنگاپور سے اڑ کے اپنے ناک کی سیر میں اپنے ملک جا رہے ہوں تو نئی دلی تو ان کو سائیڈ پہ پڑتا ہے، راستے میں ان کو بہاولپور پڑتا ہے، ڈی جی خان پڑتا ہے. تو وہ یہاں پہ رک کر ریفیولنگ کر سکتے ہیں اور ہم مارکیٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں. بہرحال جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ قرار دے دیا، اچھا جلسہ تھا، کامیاب جلسہ تھا، لیکن یہ پہلا جلسہ تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب 2 دن بعد بیرون ملک کے کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں. وہ درمیان میں وقت نکالا کریں گے تاکہ اس طرح کا پاور شو کیا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.